बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिल स्टार में खुश आमदीद। मैं हूँ हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना अजीम साहब। नाज़रीन, आजकल मुल्की सियासत में मियाँ नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट्स और वतन वापसी का शोर है। मरीम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ के बाद अब शहबाज शरीफ भी सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो गए हैं और मौलाना फजलुर रहमान से आज मुलाकात भी हुई है, जिसमें बज़ाहिर गिले शिकवे दूर होने का दावा भी किया गया है। अब अगर अपोजिशन पंजाब में किसी तहरीक का आगाज़ करती है, खुसूसी तौर पर नून लीग, तो हुकूमत पंजाब की हिकमत अमली क्या होगी? क्या वाकई मियाँ नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जाली थी और क्या हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने में कामयाब हो पाएगी? इसी पर बात करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें कि वफाकी हुकूमत, कुछ वफाकी वज़रा ये कहते हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी मियाँ नवाज शरीफ की वो जाली थी, धोखा हुआ वफाकी हुकूमत के साथ, जबकि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ये कहती हैं कि 100 बार इंक्वायरी करवा लें, वो रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त थीं। पंजाब हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है? पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म साहब को क्या रिपोर्ट दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी तो मैं कहता हूँ इस डिस्कशन को एक साइड पे रख दें। मैं तो पिछले 5-6-7 दिनों से ये कह रहा हूँ, आज भी एक टीवी चैनल में कहा, आज दोबारा आपके टीवी चैनल में कह देता हूँ कि मान लिया जी हमने एक दफ़ा कि रिपोर्ट्स जायज़ थी, नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर गए थे, नवाज शरीफ साहब की हालत गैर थी, और फिर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उनकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पे उनको भेज दिया। मान लिया जी, सच्ची मान लिया। आगे की बताओ क्या है? आगे की ये है कि हाई कोर्ट ने जमानत दी और जिस शख्स की जमानत थी उनका भाई शहबाज शरीफ, कल उसने सारे टीवी चैनल्स के सामने मुकर गया। दुनिया का सबसे बड़ा वी टर्न, डब्ल्यू टर्न, ये यू टर्न का रोलर होते हैं, कहते हैं जी मैंने तो कोई जमानत नहीं दी। अच्छा, उन्होंने क्या जमानत दी कि 8 हफ्तों बाद मेरा भाई वापस आएगा। अदालत ने फैसला दिया, मोहतरम अदालत ने, कि जो 8 हफ्ते बाहर रहने हैं, हर 15 दिन बाद नवाज शरीफ साहब वहां के ऑथेंटिक अस्पताल के ऑथेंटिक डॉक्टर की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भेजेंगे। फिर जब 8 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे तो जो आखिरी वाली रिपोर्ट आई होगी उसकी बुनियाद पे पंजाब हुकूमत की अथॉरिटी होगी कि वो चेक करे, अपने पैनल को बैठा के, अपने डॉक्टर्स, तजर्बाकार डॉक्टर्स को बैठा के बोर्ड को, कि क्या इनको मजीद एक्सटेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। जनाबे वाला कख भी नहीं हुआ, ना अस्पताल दाखिल हुए, ना ऑथेंटिक डॉक्टर, ना ऑथेंटिक अस्पताल। हाँ, घूमना हुआ, फिरना हुआ जनाब, वहां पे मैकडॉनल्ड घूमे, KFC घूमे, बर्गर खाए जनाब, मौज मेला किया। कोविड-19 के माहौल के अंदर बगैर मास्क के जनाब जुर्रत के साथ जनाब आउटिंग हुई, इलाज नहीं हुआ, ऑथेंटिक डॉक्टर के पास नहीं एडमिट हुए, ऑथेंटिक अस्पताल के पास नहीं हुए। तो अब इन हालात के अंदर वो मुझे बड़ा मशहूर बचपन में मुहावरा सुना था कि अगर दूध की हांडी खुली रह जाए तो बिल्ली को शर्म आनी चाहिए, बिल्ली को हया आनी चाहिए। तो जनाब यहां तो मैं यही कहूंगा नून लीग की क़यादत को भी, नून लीग को भी और नवाज शरीफ साहब को भी। चौहान साहब, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा जो आपने कह दिया, लेकिन मुझे बताएं, पंजाब हुकूमत ने जब उसे देखा लंदन में चहलकदमी करते हुए, जब आपको पता चला जहाज़ में बैठते ही उनकी तबीयत ठीक हो गई, तो उसके बाद पंजाब हुकूमत ने उनकी ज़मानत की मनसूखी के लिए अदालत से रजू क्यों नहीं किया? अच्छा, एक चीज़ आप अपने ज़हन में रख लें, नवाज शरीफ साहब अकेले पंजाब हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के मुलजिम और मुजरिम नहीं है इस वक्त। वो नैब के भी मुजरिम हैं, वो अदालतों के भी मुजरिम हैं, ठीक है जी, और वो हुकूमतों के भी मुजरिम हैं, और अब तो वो शहबाज शरीफ के भी मुजरिम है। ये भी सुन लें, जिसने जमानत दी होती है, अगर जिसके मुतालिक जमानत दी जाए वो कानून के मुताबिक जो है वो ओबे ना करे, उन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ना चले, तो ये हर इंसानी जिंदगी का असूल है, हर मजहब का असूल है, हर एथिक का, हर तहजीब का ये असूल है कि फिर वो उस जमानत देने वाले का भी मुजरिम होता है। ये दोनों भाई एक दूसरे के मुजरिम बन गए हैं, पहली चीज। दूसरी बात, जब जहाज पे चढ़ रहे थे, आपने देखा वो तो गुलहरी की तरह जनाब भागते हुए गए थे जहाज में, सीढ़ियों पे जना, वो तो आपने देख लिया था। अब उसके बाद आपका आ गया कोविड-19, जब इनके हफ्ते पूरे हो गए 8, उसके बाद आ गया कोविड-19, मुल्क, रियासत, माशरा, अदारे, हुकूमतें सारे के सारे कोविड-19 के खिलाफ जंग में मसरूफ हो गए। उसके दरमियान इन्होंने उसका फायदा उठाया। अब जनाब सूरत हाल सारी थोड़ी क्लियर हुई है, तो नैब, अदालतें, हुकूमतें सारा जनाब प्रोसेस को प्रोसिक्यूट करेंगी, एग्जीक्यूट करेंगी।
اور واپس تو آنا ہے, وہ تو مجرم ہے. جی ٹھیک ہے, ملزم بھی نہیں ہے, مجرم ہے, شہباز صلاح شریف یافتہ صاحب ہے. مکر گئے ہیں, شہباز شریف صاحب مکر گئے ہیں. کیا حکومت پنجاب نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ کیا قانونی آپشنز ہیں جو شہباز شریف کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں, کہ وہ تو مکر گئے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ جھوٹوں کے آئی جی ہیں, جھوٹ کی سیاست ان پہ ختم. کل تو انہوں نے خدا کی قسم سارے کا سارا اپنی سیاست کا, اپنے خاندان کی سیاست کا کٹا چھٹا کھول کے رکھ دیا, جب برملا ٹھیٹ ہو کے کہا جی میں کیڑی ضمانت دیتی بھاجی. او خدا کے بندو, جب وہ ساری عدالت کی کاروائی ہو رہی تھی, رانا صاحب سارے ٹی وی چینل لمحہ بلمحہ رپورٹ دے رہے تھے, اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے. اسٹامپ لکھ کے ساری دیا گیا, دنیا نے دیکھا ٹی وی چینلز کی رپورٹ کے ذریعے سے, یہ اسٹامپ کے اوپر انہوں نے لکھ کے دیا. حالانکہ میں نے تو اس وقت ٹی وی چینلز پہ ایک بڑا دلچسپ لطیفہ سنایا تھا, آج دوبارہ سنا دیتا ہوں, کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی ضمانت دے رہے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی تھا, وہ ایک بندہ تھا, اس کو ایک کی جگہ دو دیکھنے کی ذرا بیماری تھی. وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب منو ایک کی جگہ دو نظر آتے نے, میں نے بیماری ہے. تو ڈاکٹر آگے سے کہتا تم تینوں کو یہی بیماری ہے. ڈاکٹر کو آگے سے ایک کی جگہ تین دیکھنے کی بیماری تھی. وہ خدا کے بندو, شہباز شریف صاحب ضامن کس کے؟ نواز شریف صاحب کے. ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا, اور اس سے بھی بڑا کرپٹ, اس سے بھی بڑا بددیانت, اس سے بھی بڑا جناب جے آئی ٹی اس کے خلاف بنی ہوئی ہے, اس سے بڑے ریفرنسز اس پہ دائر ہوئے ہیں. تو یہ عجیب و غریب تماشا ان بھائیوں نے اور اس خاندان نے لگایا ہوا ہے. لیکن یہ انشاءاللہ پیغام رہے, ان کا سارا بندوبست ہوگا, ذرا تھوڑا صبر کر لیں, ساری چیزیں انشاءاللہ ذرا ان کی سنبھالے میں آ جائیں گی انشاءاللہ. چوہان صاحب یہ تو ہو گیا, مجھے یہ بتائیے کہ آج آپ نے کام دوبارہ شروع کر دیا. ایک طرف جیسے ہی نواز شریف متحرک ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے پھر دوبارہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے سے ملنا شروع کر دیا, ان کو فنڈ دینے شروع کر دیے. کتنے اور لوگوں سے ملیں گے؟ میری اطلاع کے مطابق تو آپ کافی لوگوں سے آج بھی مل چکے ہیں, ایک تو سامنے آگے باقی پیچھے ہیں. تو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں؟ دیکھیں میں تو پچھلے 1.5 سال سے ایک بات کہہ رہا ہوں, اور آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 50 کے سے زیادہ جناب آپ کے ایم پی ایز ہیں جو اپنی قیادت سے تو حد درجے متنفر ہیں. آل شریف سے, شہباز شریف صاحب سے, نواز شریف صاحب سے حد درجے متنفر ہیں. ان میں سے کئی کے ساتھ میں خود بیٹھا ہوں, میں تو ان کے الفاظ اور کلمات سن کے حیران رہ گیا. نفرت کی انتہا ہے انہیں. کیوں کہ 2 سالوں میں انہیں پتا چلا یہ ہر روز نئی جے آئی ٹیز بنتی ہیں, نئے کیسز کھلتے ہیں, نئی ایف آئی آرز آتی ہیں, نیب کے نئے کیسز آتے ہیں. وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں, یہ کتنے کرو ہیں, اور یہ کتنے فنکار ہیں, اور یہ کتنے اداکار ہیں, اور یہ کتنے بڑے کلاکار ہیں, اور یہ کتنے بڑے جناب یہ کرو ہیں. ان کی منافقتیں, ان کی کرپشن, ان کی بددیانتیاں ختم ہی نہیں ہوتی. وہ طور طریقے, وہ منظور پاپڑ والا, وہ شرافت مسیح, وہ مشتاق چینی, وہ جناب مسرور احمد, نثار گل, 75 بندے جن کی 5-5, 10-10 ہزار تنخواہ نہیں ہے, وہ باہر کے فنڈ دے رہے ہیں ان کو. اپنے چوہان صاحب سنا آپ, مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ آپ ان کے لوگوں کو فنڈ دے کے خرید رہے ہیں, ان کی وفاداریاں بدل رہے ہیں, اور آج وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا ہے کہ کاموں کے لیے کوئی بھی مجھ سے مل سکتا ہے. تو فنڈ دے رہے ہیں آپ انہیں, کیا کر رہے ہیں؟ بھائی فنڈ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کی اپنی کرتوتیں کافی ہیں. اب آخری جو حرکت کی ہے بیگم صفدر اعوان نے, ٹھیک ہے نا جی, اس کے اوپر بھی لوگ ہنس رہے ہیں کہ یار جو رہی صحیح تھوڑی سی سیاست تھی حمزہ شہباز کی اور شہباز شریف کی, اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, جب یہ محترمہ وہاں پہ موجود تھی بیگم صفدر اعوان صاحبہ نیب کے باہر, کم از کم 20 فون شہباز شریف نے کیے تھے, اور اس کو ڈانٹا تھا کہ کتنے کی لین آئی ہیں, کیا کار جاگ کی کرن لگی ہے, کیوں سیاست کا بیڑا غرق کرن لگی ہے. شہباز شریف نے مریم کو فون کیے نیب کے باہر, شہباز شریف نے مریم کو کہا کہ واپس جائیں. پھر شہباز شریف صاحب نے لندن فون کیا نواز شریف صاحب کو, باؤ جی کو کہا کیوں ساڑی بیڑا غرق کرنے لگے ہو, جو تھوڑی بہتی سیاست رہ گئی ہے انہوں بھیجو واپس. تو جناب یہ ان کا آپس کا ہی جو ہے نا سارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. چوہان صاحب یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ ایک بیانیہ یہ بھی ہے, کچھ لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ حکومت چاہتی ہی نہیں ہے کہ نواز شریف واپس آئیں, صرف کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس سے دھیان بٹا دیا جائے, کیونکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو موجود ہی نہیں ہے یو کے کے ساتھ, اور اگر لانا تھا تو 2 سالوں میں اسحاق ڈار کو واپس لے آتے. جیسے وہ نہیں آئے ویسے میاں نواز شریف بھی نہیں آئیں گے. جناب والا 2 چیزوں کا فرق اپنے ذہن میں رکھ لیں. ایک ہے ملزمان کی حوالگی, ایک ہے مجرمان کی حوالگی. ملزمان کی حوالگی کا اور انٹرچینج ہونے کا یا اس کو کسٹڈی میں لینے کا شاید معاہدہ نہیں ہے,
مجرمان کی تو اقوام متحدہ کا جو بھی ممبر ہے اس ملک کا رائٹ ہے کہ اس ملک کا مجرم سزا یافتہ مجرم اگر کسی دوسرے ملک میں ہوگا تو آئین اور قانون کے مطابق وہ واپس بھیجنے کے پابند ہے. سمجھیے نا, ہمارا تو بھائی جان نہ تو اسحاق ڈار صاحب اس وقت مجرم ہے, وہ تو بھی ملزم ہے. ان کے کیس کو ان کے کیس کے ساتھ نہ ملائیں. نہیں چوہان صاحب, ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے وہ ہماری برطانیہ کے ساتھ نہیں ہے, اور یہی بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہاں سے واپس اسی لیے نہیں لایا جائے گا. یہ بات آج گورنر پنجاب نے بھی کی ہے. بھائی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, ملزمان کے حوالے سے ہے. مجرم آپ سزا یافتہ مجرم ہے جی, اٹھ کے چلا جائے. چلیں اقوام متحدہ کے ممبر ہے, بنانا ریاست تو نہیں ہے نا. جی ٹھیک ہے چوہان صاحب, دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف حکومت پاکستان واپس لانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. کچھ مزید معاملات پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کراچی میں مانسون کے چھٹے سپیل نے بھی سندھ حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے ہیں. اس شہر کو روشنیوں کا شہر تو کہا جاتا ہے, لیکن شہر اندھیرے کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی ڈوب چکا ہے. اس شہر میں ساحل سمندر ہے, لیکن جب بارش ہوتی ہے تو سارا شہر سمندر کا منظر پیش کرتا ہے. کراچی کے پاس حکمران جماعت بھی ہے, لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے. بلاول بھی خاموش ہے, وزیر اعلیٰ بھی خاموش ہیں, میئر کراچی ہیں جو اختیارات کا رونا رو رہے ہیں. تو سوال وہی پرانا ہے کہ کون ہے کراچی والوں کی پریشانی کا حل نکالنے والا؟ کون محض اسمبلی میں جانے کے لیے ووٹ لینے نہیں آئے گا, بلکہ کراچی والوں کے مسائل حل کرنے کے لیے عملی طور پر کچھ کرے گا بھی؟ اسی پر بات کریں گے. پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ آپ کا. مصطفیٰ کمال صاحب کہیے گا کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے میں کسی کی دلچسپی ہی نہیں ہے, یا پھر ان کو سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا؟ آئی تھنک کہ دونوں بات آپ کی ٹھیک ہے, لگتا تو ہے, حالات دیکھ کے تو ایسے ہی لگتا ہے. میں پچھلے ایک مہینے سے وزیر اعلیٰ کی گفتگو سن رہا ہوں, پروونشل گورنمنٹ کے تمام وزراء کی گفتگو سن رہا ہوں, اور وہ مسلسل اس تمام کرائسس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے کراچی کو ان 10 سالوں میں بہت اچھا کر دیا. بلکہ انہوں نے بڑی پریزنٹیشن دی اور پریس کانفرنس بلا کر بڑے سلائیڈز دکھائے, اور بتا رہے ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی 10 سال پہلے زیادہ خراب تھا. وہ کئی جگہوں پہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ بھئی پہلے تو پانی جو ہے وہ 4 دنوں تک کھڑا رہتا تھا, اب تو 4 دنوں میں پانی چلا جاتا ہے. تو اگر وزیر اعلیٰ سندھ جن کو یہ سارے معاملات کو حل کرنا ہے, اگر وہ اس الوجن میں ہیں کہ انہوں نے سب اچھا کر دیا ہے, تو پھر اس شہر کا اللہ ہی حافظ ہے, اس شہر کا پھر خدا ہی حافظ ہے. کہ اگر وزیر اعلیٰ اس شہر میں برا ہے ہی نہیں, وہ تو کلیم کر رہے ہیں کہ شہر تو پہلے سے بہت اچھا ہو گیا, ہم سب کو تکلیف کیا ہے, پریشانی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک افسوس کی بات ہے, ایک ایلوژن والی کیفیت ہے. اور پورا شہر اس وقت جو نقشہ پیش کر رہا ہے, ایک ایسے ڈیزاسٹر کا نقشہ پیش کر رہا ہے کہ جہاں پر کوئی پتہ نہیں کوئی بہت ہی طوفانی بارش ہوئی ہو, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ایب نارمل کہ جہاں پر یہ سارے سین ہوں. لیکن چونکہ حکمران پچھلے 12 سالوں سے پروونشل گورنمنٹ اور 4 سالوں سے سٹی گورنمنٹ ہے, یہ دونوں بری طرح ناکام ہو گئے. لیکن سب سے زیادہ خوف کی بات یہ ہے کہ آج اس کرائسس کو, مسائل کو دیکھ کر بھی کوئی اس کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ ہاں پہ برا ہو گیا ہے. جب آپ یہی نہیں کہیں گے کہ ہاں پہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے, تو پھر آگے آپ اس کی ریمیڈی کریں گے کیسے؟ مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتائیے کہ سیاسی حکومتیں تو ناکام ہوگی مکمل طور پر کراچی کے حوالے سے, نہ کراچی کا کوئی ترقیاتی کام ہو سکا, نہ کوئی معاملات حل ہو سکے. پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, چاہے MQM ہو, تو کیوں نہ اب کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے, افواج پاکستان کے حوالے کر دیا جائے, تاکہ کراچی کے مسائل تو حل ہو سکیں؟ دیکھیے, افواج پاکستان کو بھی کراچی کو سپرد کرنا یہ مسئلے کا پرماننٹ حل نہیں ہے. افواج پاکستان چند دنوں تک رہے گی, چند ہفتوں تک رہے گی, چند مہینوں تک رہے گی, اس کے بعد تو ان کو ڈیفینیٹلی چلے جانا ہے نا. دیکھیے, جہاں پر روزانہ یہ روز کا کام ہے, جہاں پر روزانہ 12,000 سے 13,000 ٹن گاربیج پروڈیوس ہو رہا ہو, جہاں پر جو ہے وہ ہر 2-3 مہینوں کے بعد جو ہے نالوں کی صفائی ہونی ہو, جہاں پر یہ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا ڈسپوزل ہونا ہو, وہاں پر افواج پاکستان آ کر یہ کام پرماننٹ بیسس پہ نہیں کر پائے گی. آپ کو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, آپ کو یہ اختیارات اور وسائل ایک سسٹم کے تحت نیچے دینے پڑیں گے. یہ جو 18ویں ترمیم کی, دیکھیں مسئلہ ہے کیا اور اس کے سولوشنز کیا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد میں جو
صوبائی خود مختاری کے نام پر اختیارات اور وسائل صوبوں کو ملے ہیں، وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے آفس میں آ کر پارک ہو گئے. ایک وزیر اعلیٰ خود مختار ہو گیا، پورا صوبہ جو ہے وہ اس میں خود مختار نہیں ہوا. اور تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے آفس میں جو اختیارات اور وسائل ہیں اس کو نیچے ٹکٹ ڈاؤن کر کے آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ پہنچائیں، ٹاؤن لیول پہ پہنچائیں اور شہروں میں پہنچائیں. پھر این ایف سی ایوارڈ کا جو پیسے جو آتے ہیں وہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ کی مرضی ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ کو کتنے پیسے دیتا ہے، نہیں دیتا ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں دیتا کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. ایک فارمولے کے تحت پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہونا چاہیے. پھر کراچی کا جو مسئلہ ہے، کراچی ایک ڈسٹرکٹ تھا، نیچے 18 ڈیسینٹرلائز ٹاؤن تھے اور اس کے اوپر سپرویژن تھی سٹی گورنمنٹ کی. انہوں نے آ کر 6 ڈسٹرکٹ بنائے پہلے، اب اسے 7ویں ڈسٹرکٹ میں تبدیل کر دیا. ایک ڈسٹرکٹ کا دوسرے ڈسٹرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو آپ نے 6 ڈسٹرکٹ گورنمنٹ 7 ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دی، ایک دوسرے کا کوئی تعلق نہیں. اب ایک علاقے سے نالا جو ہے وہ جا رہا ہے دوسرے علاقوں میں جا رہا ہے، ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں انٹر ہو رہا ہے. اب اس کی کوئی ایک اگر کوئی کام کر رہا ہے اس پہ تو پچھلا کام نہیں کر رہا، تو اس کے اوپر سپرویژن ہوتی تھی پہلے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی. 18 ٹاؤنز اس کو کوآرڈینیٹ کرتے تھے. وہ سسٹم آپ نے ختم کر دیا. آپ کو پہلی فرصت میں تمام ڈسٹرکٹ ختم کر کے آپ کو 18 ٹاؤنز بحال کرنے چاہیے. 18 سے کام نہیں چلتا، 20 کریں 22 کریں، لیکن آپ کو ٹاؤنز بحال کرنے چاہیے. ان 3 کام کر لیں گے آپ کے کراچی کا سسٹم ٹھیک ہونے لگے گا. پھر یہ جو نالوں کے مسائل ہیں، نالوں کا حل یہ ہے کہ بھائی آپ اس کے انکروچمنٹ کو صاف کریں. انکروچمنٹ صاف کرنے کے لیے آپ کو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو. اس کے لیے لیاری ایکسپریس وے کی طرز پر آپ سندھ حکومت زمین دے جہاں پر ہم ان کو لے کر جائیں، اور وہاں پر آپ ایک 100 گز کا ان کی کو ٹکڑا دیں اور 1 لاکھ روپے کا چیک دیں اپنے، اور تمام آپ انکروچمنٹ صاف کر کے آپ کو دونوں طرف روڈ بنانی پڑے گی. جب تک آپ دونوں طرف سروس روڈ نہیں بنائیں گے، 14 کلومیٹر کے نالے ہیں، ان کے اندر گاڑیاں نہیں اتر سکتی، تو ابھی سائیکل نہیں جا سکتی. یہ سارے منصوبے بنے ہوئے تیار موجود ہیں، کرنے والے کی ول کی ضرورت ہے. لیکن اگر صوبائی وزیر اعلیٰ یہ کہیں کہ نہیں بھائی کراچی تو آج جو ہے وہ 10 سالوں سے زیادہ بہتر ہے، 10 سال پہلے کراچی زیادہ برا تھا، وہ سلائیڈیں دکھا رہے ہیں، وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، وہ ٹی وی انٹرویوز دے رہے ہیں، جہاں پر یہ مائنڈ سیٹ ہو اس تباہی بربادی کے بعد بھی، اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ مسئلہ کراچی کے معاملے پہ آپ بول رہے ہیں، کراچی کے معاملے پہ پاکستان کا سارا میڈیا دکھا رہا ہے، ہر شخص بول رہا ہے، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، میاں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، کیا ان کو کراچی، حیدرآباد، کوٹ ادو، ان جگہوں کو یہ نظر نہیں آتے؟ اس پر کسی ایک کا بیان نہیں آیا. نہیں آیا بیان، اس لیے کہ یہ اون نہیں کرتے کراچی کو. کراچی میں اپنی کراچی کی اجارہ داری سب کو چاہیے. کراچی میں آ کر جلسہ سب کریں گے، سب بڑا جلسہ کر کے دکھانے کی ذمہ داری کوئی نہیں لینا چاہتا، لیکن اس کی اونرشپ، اس کیش کاؤ کو، اس دودھ دینے والی گائے کو کوئی بھی چارہ کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے. سب اس کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کی اونرشپ نہیں ہے کسی کے پاس انفارچونیٹلی، اور مصطفیٰ کمال صاحب سندھ حکومت کے پاس بھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہیے گا، کیا میئر کراچی اتنا ہی بے بس ہوتا ہے جتنا وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس مینڈیٹ وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی زیادہ ہے، لیکن میری کوئی بات ہی نہیں سنتا، اور پھر وہ رو بھی پڑے. کیا جاتے ہوئے ہی ان کو یاد آیا کہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا، تو انہوں نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ جی 2015 میں وہ میئر بنے ہیں. 2016 یا 2017 میں اگر وہ روتے اور چلے جاتے تو وہ ہیرو کہلاتے. یہ انہوں نے 2020 میں آ کر وہ رو رہے ہیں. اب وہ رونا پتہ نہیں کہاں کا رونا ہے، کس چیز کا رونا ہے. بیسیکلی جو ہے وہ بالکل غلط بیانی، انہی کی یہ پارٹنرز ان کرائم ہیں. ان لوگوں کے نام ECL میں ڈلنے چاہیے، ان سے حساب لینا چاہیے. اربوں روپے کا بجٹ اس پورے 4 سالوں میں، تقریباً 150 ارب روپے کا بجٹ تو انہوں نے بھی خرچ کیا، 150 ارب. اور دوسری چیزیں، دوسرے فنڈز الگ ہیں. نالوں کی صفائی، کچرا اٹھانا 100% اسی میئر کا اور اس کے ڈسٹرکٹ چیئرمنز کا کام ہے. 5 لاکھ روپے UC ناظمین کو ہر مہینے 5 سالوں سے مل رہے ہیں، کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے. تو بھائی یہ جو آج کا جو کرائسس ہے، اس میں پروونشل گورنمنٹ اور سٹی گورنمنٹ برابر کی شریک ہے. بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ یہ لوکل گورنمنٹ زیادہ قصوروار ہے، کیونکہ کراچی کے لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر اپنا چوکیدار بنایا تھا. یہ اگر کردار والے لوگ ہوتے تو ان کو اختیارات مل جاتے ان کو اختیارات. لیکن یہ بد کردار لوگ ہیں. انہوں نے 2013 میں اپنے ہاتھوں سے اسی پروونشل گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہوئے یہ انہوں نے اختیارات اور وسائل جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہینڈ اوور کیے ہیں. جب یہ وزارتوں کے مزے لے رہے تھے، اسی صوبائی حکومت کی وزارت کے وزراء تھے، یہ ان کا گورنر بیٹھا ہوا تھا. اور
2013 میں یہ انہوں نے اختیارات لیے ہیں اور 2016 تک یہ ان کا گورنر رہا ہے, 2015 تک یہ منسٹریوں میں رہے ہیں. تو یہ پارٹنرز ان کرائم میں, یہ خود جو ہے وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. تو یہ کسی کو بلیم نہیں دے سکتے, ان کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مگر کراچی ڈوب گیا, حیدرآباد ڈوب گیا, سندھ کے بہت سے علاقے جو ہیں وہ ڈوب کے, اور کروڑوں نہیں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. کراچی تو آج ایسے لگتا ہے سمندر کا حصہ ہے, کاروباری مرکز بند ہیں سارے, جانی نقصان بھی ہو گیا. تو کیا آپ اس معاملے پر, اس سارے نقصان پر, جانی نقصان, مالی نقصان, کراچی کی بربادی پر, چونکہ سو موٹو بھی لیا ہوا ہے اور اس پہ کورٹ میں کیس بھی ہے, تو کیا آپ پارٹی بنیں گے اس میں حکومت سندھ کے خلاف اور ضلعی حکومت جو تھی؟ دیکھیے کورٹوں سے جو ہے وہ ابھی تک تو ریمارکس آئے ہیں, کوئی فیصلہ تو نہیں آیا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, کورٹوں میں تو کیسز چلیں گے, پتہ نہیں کب حل ہوگا. میرا مسئلہ تو آج کا ہے, بلکہ یسٹرڈے کا ہے, جو گزر گیا تھا اس کا ہے. دیکھیں یہاں پر وفاق کے پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھائی وفاق انٹروین نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے کہ جہاں پر وفاق انٹروین نہیں کر سکتا. یہ کراچی پاکستان کا دل ہے, شہر ہے اکانومی کی. وزیر اعظم پاکستان کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے, عدلیہ کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے. وہ اپنے ساتھ آرمی چیف کو اپنے ساتھ لے کر آئیں, میڈیا کو اپنے ساتھ لے کر آئیں اور یہ کہیں کہ کراچی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, یہ صرف نالوں کا اور پانی کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے بڑی مشکل سے یہاں پر لوگوں کو سمجھایا ہے, لوگوں کو قومی دھارے میں لے کر آئے ہیں. یہ شہر ایک دن میں 22 لوگ مرتے تھے یہاں پر. یہ جو آج کے حالات ہیں, کسی بھی دشمن ملک کے, پاکستان کے خلاف کے لوگوں کے لیے اتنی زبردست ریسیپی ہے کہ آج یہاں کے نوجوانوں کو, وہ کسی بھی طرح اس غصے کے والے نوجوانوں کو کسی بھی طرف وہ لگائیں گے تو لوگ اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ لوگ ان کی بات سنیں گے. تو کراچی کے مسئلے کو صرف پروونشل گورنمنٹ اور سٹی گورنمنٹ پر نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ٹھیک نہیں کر سکتے, یہ نہیں کریں گے, ان کی ولی نہیں ہے. ان کا مصطفیٰ کمال صاحب, وفاقی حکومت نے 2 سال میں کراچی کے لیے کچھ کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو وعدے کیے گئے تھے وفاقی حکومت نے 2 سال میں ان میں سے کچھ بھی کیا کراچی کے لیے؟ نہیں کیا. انفارچونیٹ بات ہے, نہیں کیا. لیکن اب تو جو ہے وہ کرائسس ہمارے سروں کے اوپر آ چکا ہے. یہ شہر ڈوب گیا ہے, اس کی اکانومی ڈوب رہی ہے ساری. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر وہ نہیں کریں گے تو یقین جانے کراچی تو ڈوب رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, پاکستان تباہ ہو رہا ہے, اس سے پورا ملک تباہ ہو رہا ہے, پوری ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے. کراچی جو کماتا ہے اپنے پاس نہیں رکھتا, پورے ملک کے ساتھ شیئر کرتا ہے. پورا پاکستان کراچی سے چلتا ہے. تو کیا پھر یہ جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی کمیٹی بنی ہے 6 رکنی, اس کمیٹی کو ختم کر دینا چاہیے, کوئی نیا حل دیکھنا چاہیے؟ سر کمیٹی کی ایس او پیز آپ ان سے خود پوچھیں, کہتے ہیں 5-6 پروجیکٹ ہیں جو ہم نے تو پروجیکٹ کے اوپر کمیٹی بنائی ہے. کمیٹیوں سے کام نہیں ہونے والا. میری جو 3 باتیں ان کو ماننی پڑیں گی, اس کے علاوہ کراچی نہیں چل سکتا. جو 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری ملی ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس آ کر پارک ہو گئی. اس سے پورے صوبے کو خود مختار کریں. پورے صوبے سے مراد تمام شہروں کو, تمام ڈسٹرکٹ کو, تمام ٹاؤنز کو, تمام یوسیز کو. نمبر 1. نمبر 2 یہ NFC ایوارڈ ملتا ہے, وزیر اعلیٰ کے اپنے گھر کے پیسے نہیں ہیں, اس کو PFC ایوارڈ دے تمام ڈسٹرکٹ کو. نمبر 2. نمبر 3 یہ کراچی کے سارے ڈسٹرکٹس کو ختم کر کے 18 ٹاؤنز بنائیں, واپس لے کر آئیں 18 ٹاؤنز پہ, اور ایک ڈسٹرکٹ بنائیں. آپ یہ تینوں کام کریں اور اس کے بعد یہاں پر اگر انتخابات ہوتے ہیں تو لوگ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیانتدار قسم کے لوگوں کو منتخب کریں. کراچی بننا شروع ہو جائے گا. اور ابھی فور دا شارٹ ٹائم کے لیے دیکھیے سب سے کنسلٹیشن ہوئی ہے, ہر انسان سے. میرے پاس, میں نے اس شہر کو چلایا ہے, میں نے اپنی ہمبل سی کیپیسٹی میں ان نالوں کی صفائی کے حوالے سے جو ٹیکٹیکل ایشوز ہیں میں نے آپ کو سولوشن دیا ہے, تمام فورم پہ سولوشن دیا ہے کہ بھائی اس نالوں کی صفائی کے لیے آپ کو انکروچمنٹس کو ہٹا کر آپ کو روڈ بنانی پڑے گی دونوں طرف, اور جب جا کر پورے نالے صاف ہوں گے. ابھی جو آپ فوٹیجز دیکھتے ہیں نالوں کی صفائی کے, وہ تو چند اسپاٹس ہیں جہاں پر. ٹھیک ہے, کمیٹی مسئلے کا حل نہیں ہے, اس کمیٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مصطفیٰ کمال صاحب PSP کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. ناظرین کچھ مزید ایشوز پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. مریم نواز اور نواز شریف کے بعد اب شہباز شریف بھی سیاست میں متحرک ہوئے ہیں. آج شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کے لیے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے اور عید کے بعد ملتوی ہونے والی APC کی نوید بھی سنا دی ہے. مولانا صاحب نے بھی شہباز شریف کو ویلکم کہا اور گلے شکوے بظاہر
دور ہو چکے ہیں، لیکن آج مولانا صاحب نے پہلے چھوٹی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اتحاد کی بات کی اور بتایا کہ وہ چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ کیا اب مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کو متحد کر پائیں گے؟ اور کیا دیگر اپوزیشن جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر یقین کرنے کو تیار ہیں؟ کیا مولانا ابھی بھی کسی الجھن کا شکار ہے؟ اسی پر بات کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سراج صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سراج صاحب کہیے گا، مولانا صاحب نے بظاہر تو گلے شکوے دور کر دیے ہیں، کیا جماعت اسلامی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر یقین کرنے کو تیار ہے؟ ہمیں ایک تو یہ علم نہیں ہے کہ گلہ کیا تھا، شکوہ کیا تھا اور کیا یقین دہانی ہو گئی ہے کہ وہ دور ہو گئے، اور جو پیدا ہو گئے تھے وہ کیا چیز تھی۔ اس لیے یہ تو آپ ہی سے ہم سن رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے، میری جماعت کے لیے، میری قوم اور ملک کے لیے نہ پیپل پارٹی کوئی نئی جماعت ہے، نہ مسلم لیگ کوئی نئی چیز ہے، اور نہ ان کی سیاست ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیپل پارٹی کو ایک بار نہیں کئی بار حکومت کرنے کا موقع ملا ہے، مسلم لیگ کو ایک بار نہیں کئی بار حکومت کرنے کا موقع ملا ہے۔ یعنی فرش پر، پاکستان کی زمین پر جتنے مناصب ہیں، جتنی بڑی سے بڑی کرسی ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار ان دونوں جماعتوں کو دیا ہے اور آزمائش میں ڈالا ہے۔ اب اس سے آگے کیا چیز ہے؟ یعنی عرش تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا جی، فرش پر جو چیز ہے یہ ان جماعتوں کو بار بار ملی ہے۔ رہی یہ بات کہ چھوٹی جماعتیں اور بڑی جماعتیں، میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے کون ہیں اور بڑے کون ہیں۔ سیاست میں کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہے، ہر آدمی اگر ایک فکر رکھتا ہے، ایک نظریہ رکھتا ہے، ایک عقیدہ رکھتا ہے اور کردار رکھتا ہے، وہ بڑا آدمی ہے۔ اگر بہت بڑی جماعت ہے اور اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کا کوئی کریکٹر وائز وہ نہیں ہے، تو وہ جتنا وہ حکومت میں کیوں نہ ہو وہ بڑا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سیاستوں سے، جول ٹول سے ہماری قوم اب مایوس ہو چکی ہے۔ اب میری قوم کو ایک حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس حقیقی تبدیلی کے لیے جدوجہد چاہیے، جس کا فیصلہ جماعت اسلامی نے کیا ہے۔ سراج صاحب، جماعت اسلامی نے بالکل فیصلہ کیا، وہ دونوں کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان آپ بڑے قریب رہے ہیں، ان کے اتحاد بھی آپ کا ایک چلتا رہا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار باہر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس ہی کیوں جاتے ہیں؟ جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتوں کو کیوں نہیں اپنے ساتھ رکھتے؟ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم 2 سال سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں، یہ پیپل پارٹی نے بھی اس ملک پر حکمرانی کی ہے اور مسلم لیگ نے بھی کی ہے، اور اس وقت بھی جو حکومت ہے یہ بھی پیپل پارٹی کے ایک نیا شکل ہے۔ اب شاہ محمد قریشی صاحب پیپل پارٹی کا ہو یا شاہ محمد قریشی صاحب کے گھر پر پی ٹی آئی کا جھنڈا ہو، شاہ محمد قریشی صاحب وہی قریشی صاحب ہے، پرویز خٹک صاحب وہی پرویز خٹک صاحب ہے۔ جو پیپل پارٹی کا وزیر خزانہ تھا، آج بھی خزانے کا قلمدان ان کے ساتھ ہے، یہ وہی عبدالحفیظ صاحب ہے۔ تو اس میں کیا فرق آیا ہے؟ صرف جھنڈے تبدیل ہو گئے، پارٹیاں تبدیل ہو گئی، ان کا کردار، ان کے خیالات، ان کا ویژن سب ہی ماشاءاللہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے پکے سچے وفادار، تو ان سے کوئی توقع رکھنا، اس لیے میں بار بار ان سے یہی عرض کرتا چلا رہا ہوں کہ لوگ انہی سے تنگ تھے، پیپل پارٹی سے تو مسلم لیگ کو ووٹ دیا، مسلم لیگ سے تنگ ہو گئے، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اب پی ٹی آئی سے بھی یہ لوگ تنگ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس پرانے نظام کو تسلسل دی، بلکہ اس کو اور بھی پکا کیا، اور وہی ایک ہی اسٹیٹس کو ہے۔ اب ہمیں ایک نیا امید دینا چاہیے، تبدیلی، حقیقی تبدیلی کے کام کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی اس پر یقین رکھتی ہے۔ تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، بالکل جماعت اسلامی اس پہ یقین رکھتے ہیں، مولانا صاحب کیوں بار بار جاتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا، آپ نے مولانا صاحب کو سمجھایا بھی، کیا مولانا صاحب کو باقی جماعتوں پہ یقین نہیں، یا انہی 2 جماعتوں سے کچھ اور معاملات ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو اپنا فکر ہے، یہ تو آپ انہی سے پوچھے، لیکن وہ ان سے امید رکھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، سراج صاحب یہ کہہ دیجئے گا کہ کیا اپوزیشن جماعتوں نے حقیقی طور پہ 2 سالوں میں اپوزیشن کی ہے؟ اپوزیشن کا کردار کیا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسا 2 سالوں میں رہا؟ دیکھیے، میں جتنا جانتا ہوں، دیکھیے ایک تو پیپل پارٹی خود حکومت میں ہے، اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ موجودہ سٹیٹس کو یا نظام ڈسٹرب ہو جائے،
اس لیے کہ ایک اچھے بلے اور بڑی صوبے میں ان کی حکمرانی ہے. کون یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو خود ہی ختم کر لے؟ انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے، حقیقی اپوزیشن کے لیے یا موجودہ وفاقی حکومت کے مقابلے کے لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کو قربانی دینی پڑے گی. تو کیا پیپل پارٹی اس قربانی کے لیے تیار ہے؟ جہاں تک مسلم لیگ کی بات ہے تو اس وقت ان کو مسائل درپیش ہے نیب اور دوسرے کیسز کی وجہ سے. تو ان کے لیے پریورٹی اور ترجیح تو یہی ہے کہ ان کے کیسز حل ہو، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں انہوں نے کوششیں یہی کی ہے کہ اپوزیشن ہو یا نہ ہو لیکن ان کے مسائل حل ہو جائے تاکہ وہ سانس لے سکے اور کچھ وقت ان کا آرام کے ساتھ گزر سکے. سراج صاحب، اگر آپ کو میاں محمد نواز شریف فون کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جس طرح پہلے مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی کا اتحاد تھا آپ ان کا ساتھ دیں، تو کیا اس پہ پھر غور ہوگا؟ دیکھیے، فون کرنا، فون اٹینڈ کرنا یہ تو تہذیب کا حصہ ہے. اور نواز شریف صاحب تو کیا اگر کوئی عام آدمی بھی، ایک کنڈکٹر بھی، ایک ڈرائیور بھی مجھے فون کرتا ہے، میں اس کو بھی سنتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اور ہمیشہ اپنا فون خود ہی اٹینڈ کرتا ہوں. جہاں تک ساتھ دینے اور نہ ساتھ دینے کا مسئلہ ہے تو یہ بالکل ایک دوسرا مسئلہ ہے. ہم ضروری پوچھیں گے کہ اب تک تو دیکھیے خود ان کا ایجنڈا معلوم نہیں ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان کا پروگرام کیا ہے. لیکن ماضی میں کئی بار نواز شریف صاحب کے ساتھ اتحادیں ہو گئی ہیں. قومی اتحاد میں وہ شامل تھے، IJI میں وہ شامل تھے. اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جماعت اسلامی کا سلوگن یہی ہے کہ اسلام اور پاکستان ہمارے پورے ایجنڈے کے 2 بنیادی نکات ہے، اور اس کے لیے ہم اپنے جھنڈے کے ساتھ اور اپنے منشور کے ساتھ، اپنے نشان کے ساتھ ہی کام کریں گے. باقی سیاسی مسائل پر سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کرنا، ڈائلاگ کرنا، اس سے کبھی بھی ہم جی ٹھیک ہے. سراج صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو اپوزیشن کی کارکردگی ہے، جو ان کی کوششیں ہیں، اس کے مطابق آپ حکومت کو 5 سال پورا کرتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اپوزیشن کہاں ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ SITF کے کہنے پر حکومت نے جو بھی بل لائے ہیں تو ماشاءاللہ قومی اسمبلی میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے بہترین طریقے سے ساتھ دیا، فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا. اور جب ہم سے پوچھتے تھے کہ کیوں ساتھ دے رہے ہیں، کہتے یار یہ بین الاقوامی دباؤ ہے. تو ہمیشہ ہم یوں ہے جس طرح ہماری اسمبلی بین الاقوامی مینجمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر قانون سازی کے لیے بنی ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ ہی نے موجودہ حکومت کو ایک راستہ دیا ہے، اور اب بھی کوئی ایسا موڈ تو نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ کوئی اور راستے اختیار کریں گے. بس یہی بیانات دیں گے، مذمتیں کریں گے، میٹنگ کریں گے. 4 مہینوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی مسلم لیگ والے کہتے ہیں ہم APC کر رہے ہیں، پیپل پارٹی والے کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، JUI والے کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. یعنی APC کا ایجنڈا بھی نہیں بنا، لیکن اب تک اس پر بھی بات نہیں ہو سکی کہ کون APC کو لائے گا اور کون اس کا میزبان بنے گا. لہذا سراج صاحب، یہ تو دونوں بڑی جماعتیں تو آپ کے بقول کے ناکام ہو گئیں اور یہ ہو گئے. کیا جماعت اسلامی کوئی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملکی مسائل کے حل کے لیے APC بلانے کی سوچ رہی ہے یا کوئی تیاری کر رہی ہے؟ بھائی، میں تمام سیاسی جماعتوں سے ایک ہی نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں، ملنا بھی چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس پاکستان میں شفاف الیکشن کا انعقاد کیسے یقینی ہو جائے، دھاندلی کا راستہ کیسے بند کیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونا چاہیے. اگر مڈ ٹرم الیکشن ہو اور نظام وہی ہو تو کیا اس کے بعد پھر دھاندلی کے خلاف آپ تحریک چلائیں گے؟ اس لیے شفاف الیکشن ہونا ایک پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے. ہندوستان میں کبھی بھی دھاندلی کے خلاف تحریک نہیں چلی ہے، برطانیہ میں نہیں ہے، فرانس میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے. بس ایک پاکستان ہے کہ 70 کے بعد آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں ہر الیکشن متنازع. تو میں سیاسی جماعتوں کی یہی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ آؤ مل کر اسی پر آپس میں مشاورت کر لے کہ دھاندلی سے پاک شفاف الیکشن کیسے یقینی بنائے جائے. جی ٹھیک ہے، شفاف الیکشن کیسے یقینی بنائے جائیں، اس حوالے سے جماعت اسلامی دیگر جماعتوں سے بات کرے گی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین، میاں نواز شریف کی واپسی کی باتیں صرف حکومت ہی نہیں کر رہی ہے بلکہ ان کی پارٹی کے اندر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس آ جانا چاہیے، اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں انہوں نے بھی میاں نواز شریف کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کو واپس آ جانا چاہیے تاکہ سیاسی طور پر نون لیگ کچھ متحرک ہو سکے۔ کون کون میاں نواز شریف کو واپس آنے کے مشورے دے رہا ہے؟ مریم نواز کیا چاہتی ہیں؟ کیا میاں نواز شریف واپس آئیں یا نہ آئیں؟ جانیں گے رانا عظیم صاحب سے۔ رانا صاحب بتائیے گا، پارٹی کے اندر سے، نون لیگ کے اندر سے کوئی چاہتا ہے کہ میاں نواز شریف واپس آ جائیں؟ جی بالکل، پارٹی کے اندر سے جو پرویز رشید ہے، شاہد اکان عباسی ہے، انہوں نے تو بالکل واضح کہا، طلال چودھری، یہ وہ گروپ ہے، دانیال عزیز وغیرہ جو ہمیشہ سے مریم کے ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے باقاعدہ میاں محمد نواز شریف سے یہ درخواست بھی کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نہیں آتے تو پارٹی بالکل ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ آتے ہیں تو یہ پارٹی بھی بچ جائے گی اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپ کے جھنڈے کے نیچے اکٹھی ہو جائیں گی۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ میاں صاحب آپ کے نہ آنے سے مسلم لیگ نون کو جو نقصان پہنچے گا تو پہنچے گا، لیکن پیپلز پارٹی کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ بلاول اور زرداری یہیں پہ موجود ہے، اور آئندہ الیکشن میں ہم نے پیپلز پارٹی کے متبادل الیکشن لڑنا ہے، اس کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، اور جب خلاف الیکشن لڑنا ہے تو اس میں قیادت کا ہونا ضروری ہے۔ اور چونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مریم جو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم قیادت ہیں، لیکن مریم کی قیادت کرنے سے شہباز شریف ناراض ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ آن ریکارڈ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، یہ باتیں میاں نواز شریف تک پہنچی ہیں، جس کے بعد میاں محمد نواز شریف سے مولانا فضل الرحمان کے 3 دنوں میں 5 دفعہ رابطے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور یہ 5 دفعہ جو رابطے ہوئے ہیں اس کے بعد میاں شہباز شریف سے بھی رابطے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف سے رابطوں کے بعد آپ دیکھیں کہ مریم خاموش ہو گئی ہے، شہباز شریف ایکٹیو ہو گئے ہیں، کیونکہ شہباز شریف کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے تو پھر مجھے مجبوراً مریم کو ایکٹیو کرنا پڑے گا۔ اور آپ غور کریں کہ شہباز شریف نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں آپ کو خواجہ آصف بھی نظر آئے ہیں، اس میں پورا گروپ نظر آیا ہے، اور ایسے ایسے لوگ نظر آئے ہیں کہ جو پہلے مریم کے پریس کانفرنس میں یا مریم کے بلائی ہوئی میٹنگز میں موجود نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک طرف تو ان کے مسلم لیگ نون کے اندر ایک گروپ ہے جو شہباز نواز شریف کو واپس چاہتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز اور مصدقہ بتا دوں، شہباز شریف نہیں چاہتے کہ میاں نواز شریف واپس۔ مریم چاہتی ہیں؟ مریم چاہتی ہیں۔ اچھا، مریم دیکھیں، مریم کی سیاست میاں نواز شریف ہے نا، مریم کی اس کے بغیر سیاست نہیں ہے۔ اب میاں محمد نواز شریف کے جہاں مولانا فضل الرحمان سے رابطے ہوئے ہیں، وہیں پر میاں نواز شریف کے باقاعدہ اپنے پرانے اتحادیوں سے بڑے گہرے رابطے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بزنجو صاحب کی وفات پہ بھی فون کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوبارہ ANP کے 3 لوگوں سے بات کی۔ اچھا، انہوں نے باقاعدہ میرے پاس جو ایک بڑی مصدقہ اطلاع ہے کہ MKM کے بھی ایک رہنما سے بات کی ہے، اچھا، اور اس کے ساتھ سندھ سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں سے بات کی، پھر مسلم لیگ نون کے سندھ سے جو صاحب ایسے لوگ تھے جو ناراض ہو کے سائٹ پہ ہو گئے ہوئے تھے، ان سے بھی میاں نواز شریف کی فون پر گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بالکل آپ سب اکٹھے ہو جائیں اور اس کے بعد آئیں گے۔ اور اس کے لیے مسلم لیگ نون کے اندر باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ فائنل ہوا ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم کو ایک بڑا ریلیف ملنے والا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اس میٹنگ میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ میاں نواز شریف اور مریم کو ایک بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے۔ وہ ریلیف کس طرف سے ملنا ہے یہ ہم آن کیمرہ نہیں بتا سکتے، لیکن ان کا جو کہنا ہے کہ ایک ریلیف ملنے والا ہے، اور اس ریلیف کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ سیاست میں ہی نہ ہو سکیں گے، پارٹی عہدہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، وزیر اعظم تو نہیں بن سکتے، وہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے نہلی کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں سیاست کر سکیں گے، اور اگر سیاست کے ساتھ ساتھ جب انہیں ریلیف ملے گا تو ہو سکتا ہے وہ انہیں حکومت کی طرف سے جو ایک پابندی جا رہی ہے نا کہ انہیں لے کر آئیں، ہر صورت میں واپس لے کر آئیں، ہو سکتا ہے اس ریلیف کے بعد حکومت کی یہ ریٹ بھی ختم ہو جائے۔ وہ 7 سالہ سزا کی بات تو نہیں آپ کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، دیکھیں وہ جو بھی ہوگا بڑا ریلیف ہے جو ان کے پارٹی کے اندر ان کے اہم ترین لوگ بات کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اہم ترین جو افراد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ اب ایک کمپین شروع ہونے لگی ہے۔ ہو سکتا ہے اس پروگرام کے دوران میں وہ کمپین شروع ہو جائے، اور اس کمپین میں باقاعدہ سوشل میڈیا پہ بھی ہوگی، اور ٹی وی چینلز پر اور اخبارات میں اشتہارات بھی دیے جائیں گے۔ وہ ہوگا میاں نواز شریف کے دور حکومت میں کیا کیا کام ہوئے، یعنی وہ میاں صاحب کی واپسی کے لیے جو ایک فضا قائم کی جاتی ہے، جو ایک کمپین بنائی جاتی ہے، اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو رانا صاحب یہ سمجھ لیا جائے آج کی ملاقات کے بعد میاں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی کہ اب میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا بیانیہ ایک ہی ہے؟ نہیں، ایک بیانیہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ ذہن میں رکھیں گے کبھی ایک بیانیہ نہیں ہے۔ شہباز شریف نے مجھے ایک بات بتائیں، ملاقات میں جو نواز شریف کا بیانیہ تھا اس کے حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ نہیں، بات نہیں کی۔ ایک دن پہلے پریس کانفرنس میں نواز شریف کے بیانیہ کے حوالے سے بات کی ہے؟
और ये इसी तरह खेलेंगे, ये बड़े सियाने हैं, ये इतना ही खेलेंगे जितना खेल रहे हैं, ये दोनों इतराफ़ में खेलेंगे और दोनों इतराफ़ में जिस जगह से इन्हें सहूलत मिलेगी वहाँ पे जाके ये बैठ जाएंगे। जी ठीक है, जिस जगह से सहूलत मिलेगी वहाँ जाके बैठ जाएंगे। और मियां नवाज मशवरे दिए जा रहे हैं कि वो वापस आ जाएं और सियासी तौर पर मुतहर्रिक हों, क्योंकि नून लीग कह रही है कि नून लीग को बहुत नुकसान हो रहा है अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे हैं। आज के द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।